तुर्खम बॉर्डर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है, लड़ाई हो रही है। वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कितने ट्रक फंसे हुए हैं, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जनरल आसिम मुनीर और मरीम नवाज साहिबा के बारे में खौफनाक किस्म की ट्रोलिंग हो रही है, खौफनाक किस्म की एक कंपेन चल रही है। कंपेन कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है और इसका मकसद क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब को आखिर बीमारी कौन सी है जिसकी वजह से हर बार कोई ना कोई शख्स किसी न किसी बीमारी का हवाला दे के इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा कर देता है। ये बीमारी कौन सी है, ये हम आपको आज के व्लॉग पे बताएंगे। और परवेज़ खटक साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मिनिस्टर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या एक रिवोल्ट आ रही है पार्टी के अंदर से, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और हमारी आखिरी और सबसे अहम स्टोरी, म्यांमार के अंदर यानी कि बर्मा के अंदर 500 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको हस्बे पेजा में रखा गया है। ये 500 पाकिस्तानियों को क्यों कैद किया गया वहाँ पे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और साथ कंबोडिया के अंदर भी पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, पूरी डिटेल के साथ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को जवाब देना पड़ता है। और जब पाकिस्तान जवाब देता है तो फिर रोने पे आ जाते हैं। अब तोरखम बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान ने एक जंग छेड़ दी है, जिस जंग को वो कभी भी नहीं जीत सकते, वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अपने डिस्प्यूट्स को मेज पे हल करने की बजाय बंदूक उठा लेते हैं। हालांकि वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे से जब जवाब आएगा तो उनका हशर क्या होगा। ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान ने शरारत क्या की और उसके बाद पाकिस्तान ने उनका क्या हाल किया है। डिटेल से स्टोरी जानिए। अब तोरखम जो है ना, बड़ी क्रॉसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, लेकिन बड़ा बॉर्डर जो है तोरखम है। और ये आज का बॉर्डर नहीं है, हज़ारों साल से सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से जो भी काफ़िले आते थे तो इसी रास्ते से वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल होते थे। तो जब ये तोरखम काफ़िले पहुंचते थे तो इनके पास एक रास्ता ये होता था कि ये हिमालय के ऊपर करते 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 ये जो हमारी साथ इस्लामाबाद के साथ पहाड़ियाँ हैं और मारगला, इसके ऊपर से होते हुए ये वहाँ कश्मीर पहुँचे और कश्मीर से फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया के अंदर दाखिल होते। एक रास्ता ये होता था। ठीक है। दूसरा ये रास्ता होता था कि ये तोरखम से सीधे नीचे उतरते थे, आगे दरिया सिंध को पार करते थे, फिर उसके बाद अटक को क्रॉस करके ये रावलपिंडी को क्रॉस करके फिर यहाँ से फिर पूरा काफिला जो था, ये काफिले थे या वॉरियर्स थे या सोल्जर्स थे या फौजी होते थे, ये सीधा झेलम को क्रॉस करके लाहौर को क्रॉस करके दीपालपुर पहुँचते थे और उससे फिर इंडिया की तरफ चले जाते थे। ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरा रास्ता ये होता था कि जब ये तोरखम को क्रॉस करते थे तो यहाँ से ऊपर से पहाड़ों की तरफ से, यानी कि आप समझे कि बलूचिस्तान से होते हुए ये कोयटा और कोयटा से मुल्तान होते हुए फिर दीपालपुर आते थे और दीपालपुर से फिर ये दिल्ली जाते थे। ठीक है। तो 3 रास्ते थे यहाँ से। तो सबसे बड़ा जो रास्ता है वो तोरखम ही है, यानी तीनों रास्तों पर अगर आपने आना हो तो तोरखम आपने क्रॉस करना है। तो ये एक पुराना रूट है जिसे ज़ाहिर है किसी दौर में भी बंद नहीं किया जा सका, और इसे अगर बंद किया भी गया तो सिखों के दौर में हुआ था। यहाँ पे एक पूरा कैसल बनाया उन्होंने, पूरा फोर्ट बनाया जो आज भी वहाँ पे कायम है। और उसने फिर सेंट्रल एशियंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। अब पाकिस्तान के बाद ज़ाहिर है जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो उसके बाद यही रास्ता है जहाँ से बसेस भी जाती थी, ट्रक भी जाते हैं आज भी। और ये सबसे बड़ा ट्रेड रूट भी अफ़गानिस्तान की तरफ से यही है। अब जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आए तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि तालिबान को ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान के अपने लोग हैं। तो वहाँ पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई, और फ्रेंडली गवर्नमेंट भी तकरीबन 20 साल के बाद आई थी, क्योंकि उसके बाद जब अमेरिकन्स ने 9/11 के बाद यहाँ पे अटैक किया था तो उसके बाद जो गवर्नमेंट्स बनती रही वहाँ पे वो सारी इंडियन बेस थी, तो इंडिया की तरफ टिल्ट ज़्यादा था। और पाकिस्तान उस दौर में ये महसूस करता था कि दोनों साइडों से हम फंसे हुए हैं, एक साइड से इंडिया प्रेशर डालता है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान प्रेशर डालता है। और उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर 28 ऐसे सेंटर्स थे जो इंडिया चला रहा था, जिसके अंदर कौंसल खाने थे, कुछ कंपनीज थी, कुछ और उनके प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे उनके अपने जासूस होते थे और पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। जैसे कि ये कुलभूषण यादव था, वो पाकिस्तान के अंदर करता था और आज उसको तकरीबन 9 साल भी हो गए उसकी गिरफ्तारी को भी।
تو کلبھوشن یادیو جیسے لوگ جو تھے وہ ایران کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سے پاکستان کے اندر وہ بہت ساری گڑبڑ کرتے تھے جس میں پاکستان کو نقصان ہوتا تھا. NDSP میرا خیال یہی آپریٹ کرتے تھے، یہی آپریٹ کرتے تھے. اب اس کے بعد جب طالبان آئے تو پاکستان کا خیال یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ ہوگی تو معاملات کنٹرول ہو جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان اور طالبان گورنمنٹ کے جو مسائل بڑھتے چلے گئے اور اتنے زیادہ بڑھے کہ باقاعدہ پاکستان کو سرجیکل سٹرائکس کرنی پڑ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو TTP ہے، پاکستان کا خیال یہ تھا کہ یہ اس کو ختم کر دیں گے یا پھر ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کر دیں. لیکن طالبان نے کوئی پاکستان کی اتنی درخواستوں کے باوجود، اتنا نیگوشیشن کے باوجود انہوں نے TTP کے معاملے میں پاکستان کی درخواست نہیں مانی. الٹیمیٹلی حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ پاکستان کو پھر وہاں پہ سرجیکل سٹرائک کرنی پڑ گئی، جس کے بعد مزید حالات خراب ہو گئے. اب جو تورخم ہے اس کے اوپر ایشو یہ ہے کہ دونوں سائڈ پہ نو مینس لینڈ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو نہ ان کے قبضے میں ہے نہ پاکستان کے قبضے میں. اور جب ہمارے قافلے یہاں سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد پھر نو مینس لینڈ سے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد افغانستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر اسی طرح جب افغانستان سے آتے ہیں تو نو مین لینڈ سے اسے گزر کے پھر پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو درمیان میں ایک پٹی ہے، آپ جگہ ہے، آپ یہ سمجھو کہ اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہے، ایک بفر زون ہے. بفر زون ہے. اب وہاں پہ وہاں طالبان گورنمنٹ نے ایک چوکی بنانے کی کوشش کی، جو ظاہر ہے جو الاؤڈ نہیں ہے. نہ پاکستان نے چوکی بنائی ہے وہاں پہ، نہ دوسری سائڈ پہ افغان گورنمنٹ چوکی بنا سکتی. تو جو انہوں نے چوکی بنانی شروع کی تو پاکستان نے اس کے اوپر ریزسٹ کیا. جب ریزسٹ کیا تو وہ باز نہیں آئے اور اس کے بعد یہ تجارت کا سلسلہ رک گیا. تو 5000 گاڑیاں اس سائڈ سے بھی اس سائڈ پہ بھی وہاں پہ ٹرکس ہیں وہ آ کر رک گئے، اور اس کے بعد تجارت بند ہوگی اور وہ ساری کراسنگ جو ہے نا وہ بند ہو گئی. 21 فروری سے 21 فروری سے بند ہے. نہ ادھر سے کوئی بندہ جا سکتا ہے نہ ادھر سے یہاں پہ آ سکتا ہے، کیونکہ کنفلکٹ پیدا ہو گیا. تو اتوار کی رات پھر افغانستان کی طرف سے باقاعدہ فائرنگ ہوئی پاکستان کی چوکیوں پہ اور پاکستان کے اوپر. وہاں سے ایک مارٹر گولہ بھی فائر کیا گیا اور وہ ظاہر پاکستانی علاقے میں گرا، ایک گاؤں میں گرا، گاؤں میں گرا. تو پاکستانی سولجرز نے اس کا جواب دیا اور اس کے بعد جو ان کے جنگجو کہتے ہیں یعنی ان کے آرمی کا بندہ تھا وہ بھی اس میں مارا گیا، اور اس کے بعد کچھ 2-1 لوگ زخمی بھی ہوئے. اب پاکستان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور شاید کوئی کیجولیٹی بھی ہوئی، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے. ایک کیجولیٹی ہے لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے، وہ عام آدمی تھا جو بگدڑ کی وجہ سے وہ پھنس گیا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا حالات بہت ٹینس ہیں. اب اس سائڈ پہ بھی ان کی فوج موجود ہے اور اس سائڈ سے بھی پاکستانی فوج جو وہاں پہ موجود ہے. تو 5000 ٹرک بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، جو کراسنگ ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، نہ لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر سے لوگ ادھر آ رہے ہیں. بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو وہاں پہ پھنسے ہوئے جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، ان کو افغان گورنمنٹ نے روکا ہوا ہے. اس سائڈ سے جو افغان وہاں پہ جانا چاہتے ہیں ان کو پاکستانی اتھارٹیز نے روکا ہوا ہے. تو حالات بڑے ٹینس ہیں، اور آج کے دن کہا جاتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے بھی وہاں پہ جنگ شروع ہو جائے. تو جنگ کے خطرات ابھی بہت زیادہ وہاں پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. میرا خیال ہے اس کا کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے. اگر یہ راستہ نہیں نکلتا تو یہ صورتحال زیادہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے چلیں اب ناظرین چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری جی ہماری ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. ایک بہت ہی ہولناک قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور PTI کا خاصا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک چیز پہ شور مچایا ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ جی بڑا غلط سلوک ہوا ہے، جی مطلب پاکستانی اسٹیٹ ان سے بڑا غلط سلوک کر رہی ہے. ان کا موقف یہ ہے یا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین باہر آئیں، توڑ پھوڑ کریں، جو مرضی کریں، 9 مئی کر لیں، لیکن انہیں پکڑا نہ جائے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین کے ساتھ غلط نہ کرنا کبھی بھی، اگر کرو گے یا اگر آپ نے کسی کو گرفتار کیا تو ہم شور مچا دیں گے، جو وہ مچاتے بھی رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف انہیں کسی اور کی بیٹیاں نظر نہیں آتی ہیں. مریم نواز کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں اور اتنی غلط مطلب اتنی بیہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ شاید میں تو وہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. یہ پوری سٹوری کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی یہ پہ جو تنقید ہو رہی ہے اور جو مریم نواز صاحبہ پہ تنقید ہو رہی ہے، یہ پورا ایلیبریٹ کریں گے آپ کو جاوید چودھری صاحب. اب آپ نے جو کہا نا جی میں تو یہ بتانا بھی نہیں چاہ رہا، اور ساتھ یہ جاوید چودھری صاحب بتائیں گے آپ کو. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلچر ہے، یہ یاد رکھو کہ خواتین کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ ایک سٹار رہے ہیں اور کرکٹر رہے ہیں، اور کرکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ خواتین کو اتنا زیادہ تکریم نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. تو وہ عمران خان صاحب ظاہر ہے پوری زندگی پلے بوائے رہے ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا کہ میں پلے بوائے رہا ہوں. اور کوئی بھی ایسا شخص جو خواتین کی عزت کرتا وہ کبھی پلے بوائے نہیں ہو سکتا، یہ قدرتی بات ہے. اب اس کے بعد خان صاحب کے جو افیئرز آپ دیکھ لیں، پھر خواتین کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ دیکھ لیں. اور یہ آج نہیں بلکہ سیاست میں آنے سے پہلے بھی خواتین کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہ سب چیزیں جو ہے نا اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس کے بعد جب یہ سیاست میں آئے تو پھر انہوں نے خواتین کے بارے میں جو کہنا شروع کیا. جب یہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس قسم کے کپڑے پہنے گی تو آپ کے اوپر اسالٹ تو ہوگا. اس ٹائپ کی بات بھی عمران خان صاحب نے کی تھی.
پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا کہ آپ اس جذبے کے ساتھ میرا نام نہ لیا کرو، آپ کا خامند یا تمہارا خامند ناراض ہو جائے گا، یہ دیکھ لیں۔ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو یہ پہلے کہا کرتے تھے وہ ساری چیزیں، تو یہ ان کا کلچر ہے کہ یہ خواتین کو وہ عزت نہیں دیتے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ان کی اپنی خواتین تھی جو پارٹی کے اندر تھے، ان کے بارے میں کیا کیا نہیں ہوا۔ مثلاً شیریں مزاری جو جب اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ٹرولرز نے ٹرولنگ کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ عائشہ گلے جو ان کی پارٹی کا حصہ ہے، ان کی MNA رہی ہے، اور ایک تھوڑا سا ڈفرینس پیدا ہوا اور اس نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے اس کے بارے میں کہا اور جو کیا وہ آپ کے سامنے۔ پھر عمران خان صاحب کی بیگم تھی ریحام خان صاحبہ، اور جب ان کی طلاق ہوئی تو اس کے بعد ریحام خان کے ساتھ اب تک یہ کیا سلوک کرتے ہیں، جبکہ وہ عمران خان صاحب کی منکوحہ رہی، جبکہ ان کی بیگم رہی ہیں۔ پھر سو فار سو ایک وقت یہ بھی تھا کہ یہ جمائمہ خان کے بارے میں بھی ان لوگوں نے بہت بکواس کیا تھا۔ اگر آپ ڈیٹیل میں کبھی نکالیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، حیران ہی ہو جائیں گے آپ کہ یہ ان کے بارے میں کیا کہتے رہے۔ تو آج اگر خدا نخواستہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے وہ ڈفرینس ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ بشرا بی بی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کلچر ہے، یہ خواتین کو اسی طرح گھسیٹتے ہیں، اسی طرح ذلیل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ایسی واہیات زبانیں استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب مریم نواز اور جنرل عاصم منیر سے ریلیٹڈ جو اتنا گند انہوں نے مچایا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستانی سوسائٹی اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے۔ تو یہ میرا خیال اس معاملے میں انتہائی بد اخلاق ہے، اور ان سے اخلاقیات کی توقع کرنی بڑی زیادتی ہے، اور کیونکہ اب دونوں جو شخصیات ہیں ان کو پسند نہیں ہیں۔ مریم نواز اس لیے پسند نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں، ان کے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، قدم ہیں جن کے خلاف ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود واقعی پنجاب کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے، KP کے سے تو بہت بہتر، باقی صوبوں سے بھی، کہ ایک چیف منسٹر ہے وہ کچھ نہ کچھ کر تو رہی ہے نا۔ یہ بالکل، اور جو بھی ہے جیسے بھی ہے، انہوں نے دیکھے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو بھی بنایا، انہوں نے سٹارٹ کیا، انہوں نے جو 20-25 سال سے رکا ہوا تھا۔ اسی طرح جنرل عاصم منیر جو ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو راضی ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کو ماننا چاہیے، عمران خان صاحب کو چھوڑنا چاہیے۔ آج آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ اسی آرمی چیف کو سلوٹ بھی کریں گے اور اس کو قوم کا باپ بھی کہیں گے۔ آپ دیکھیے گا کتنی تعریفیں کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ جناب باجوہ نہیں، وہ اس کو قوم کا باپ کہتے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد اس باپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، ستیلا باپ بنا ستیلا باپ بناتی ہے وہ ستیلا باپ، اس کی بھی کچھ عزت ہوتی ہے، انہوں نے تو بڑا ان کو بالکل بے عزت کر کے رکھتی ہے۔ تو یہ اس پارٹی کا کلچر ہے، تو آپ ان سے یہ توقع بالکل نہ کریں کہ آپ ان کو سمجھائیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے، یہ سمجھنے والی قوم بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کرتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی دیکھیے، اچھا جو خواتین آپ دیکھیں نا جو سائٹ پہ ہوئی ہیں خواتین، ڈاکٹر زرکا، اب وہ بیچاری اپنی سٹوری سنا رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، انہوں نے ڈاکٹر زرکا کے ساتھ کیا کیا، جو ان کی اپنی سینیٹر ہے، آپ ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں ان کے۔ اس کے علاوہ اور MNAs ان کی خواتین MNAs ہیں جن کے بارے میں 26ویں ترمیم پہ پروپیگنڈا ہوا کہ جی وہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہیں، انہوں نے مت مار کے رکھ دی ان کو۔ لیکن جو سب ان کے لیے رسپیکٹیبل صرف وہ خواتین ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے بد زبانی کرتی ہیں، نہیں وہ بھی رسپیکٹیبل نہیں، ایک رسپیکٹ تو پاکستان تحریک انصاف کسی کی بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور میرے خیال تو بہت بڑا ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ کوئی ایک بندہ بتائیں جس کی رسپیکٹ کی انہوں نے، بات کوئی ایک بتائیں عمران خان کے جو ان علاوہ۔ کی لائن سے تھوڑا سا بھی ہٹے گا اس کے بعد بس وہ بیچارہ پھر اپنی عزت بچاتا رہے۔ ہاں کوئی، سب لوگ ڈرتے ہیں اسی چیز سے کہ جی ہم نے اگر یہ کہہ دیا۔ میں پچھلے دن جنید اکبر کے ساتھ کیا جبکہ جنید اکبر نے وہ بات نہیں کہی تھی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں ویلاگ کر چکا ہوں، جنید اکبر کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جو ایک خاتون اینکر تھے انہوں نے اس فیکٹ کو ڈسٹارٹ کیا، اور اس کے اوپر پھر لوگوں نے کلپس اٹھا کے اور ایک ٹرولنگ شروع کر دی جنید اکبر کی۔ اس کا کیا قصور تھا بیچارے کا، بالکل ٹھیک بات کر رہا تھا، کوئی غلط نہیں۔ علی محمد خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھ لیں، علی محمد خان صاحب نے کون سی غلط بات کی؟ اس بندے نے یہی کہا نا کہ اگر کسی ادارے کو ملائن کیا جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ تو میں تو سٹینڈ کروں گا اس ادارے کے ساتھ۔ پاکستان کا ادارہ ہے جی سر، دیکھیں پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے تو پھر PTI کے لیے وہ غداری ہو جاتی ہے، یہی مسئلہ۔ تو یہ کسی کی عزت نہیں کرتا۔ جاوید ہاشمی کے ساتھ دیکھ لیں کیا کیا انہوں نے، اس کو دیکھ لیں۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان کے خلاف ٹرولنگ ہوتی رہی، ان کی جو بیٹی ہے اس کی ٹرولنگ ہوتی رہی، کوئی خاتون چھوڑی نہیں انہوں نے، ویسے میں پہلے کہہ رہا ہوں۔ اور چوہے صاحب اس ویلاگ کے بعد کامنٹ سیکشن میں انہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑنا، کوئی مسئلہ نہیں، میں کون سا، میں 2014 میں پہلا آدمی تھا جن کے خلاف انہوں نے باقاعدہ کام شروع کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے نیٹ پریکٹس انہوں نے میرے اوپر کی ہوئی۔ اور بھائی میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں کمنٹس پڑھتا ہی نہیں ہوں، آپ کے ویسٹ ہو جائیں گے۔ چلے چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری پہ۔
نیکسٹ اسٹوری جی ہماری بہت انپورٹنٹ اسٹوری ہے جی. خان صاحب کے حوالے سے یہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب کو بیمار کرنے پہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ تلے ہوئے ہیں. خان صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ کچھ اور جواب دیتے ہیں, ان کی فیملی سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن کچھ لوگ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں خان صاحب تو بیمار ہیں, شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں. اسٹوری کیا ہے آپ کو بتا دیں. عمران خان صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے. عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک قسم کا کھانا کھاتے ہیں. کھانے کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے. دیسی ککڑی پڑکاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ ران کا گوشت کھاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نٹس کھاتے ہیں پورے, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یوگرٹ کھاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ گرین ٹی پیتے ہیں. عمران خان صاحب کمپلیٹلی اس عمر میں بھی ہاضمہ ان کا بالکل درست ہے. جو دل کرتا ہے وہ کھا کے ہضم کر کے اگلے دن چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں مزے سے. دوسرے ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ پہلا قیدی ہے جو ایکسرسائز کرتا ہے اور جسے ڈمپل چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈ ان کا ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. گدا بھی ٹھیک ہے, اس کے اوپر کمبل بھی ٹھیک ہے. ہیٹنگ سسٹم بھی تھوڑا سا بہتر ہے. جب ان کو ٹھنڈ لگتی ہے تو پراپر وہاں پہ ہیٹر لگا دیتے ہیں. وہ مشکتی بھی ان کے پاس ہے جو ان کی باقاعدہ کھانا بھی بنا کے دیتا ہے, ان کو دباتا بھی ہے. اور فٹ ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں. یادداشت ان کی بڑی زبردست ہے. للکارتے بھی ہیں, تیار شہر ہو کے جاتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتے ہیں جب بھی وہ عدالت کے اندر جاتے ہیں. شیو انہوں ٹھیک کی ہوتی ہے, کوئی ان کو ایشو نہیں ہے. ان کے صرف کان میں سنسناہٹ ہوتی ہے اور وہ اکثر لوگوں کی ہو جاتی ہے. یاد رکھیں کہ 60 کے بعد اکثر لوگوں کے کان میں شاں شاں کی آوازیں آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سنسناہٹ ہے. اب ان کے اندر انفیکشن ہو گیا, وہ ان کو اینٹی بایوٹک دیے ہوئے انہوں نے وہ ٹھیک ہو جانا. ٹھیک ہے. اب جو فیملی ہے جو ان سے ملتی ہے وہ کہتی ہے بھائی کوئی قید تنہائی نہیں ہے. جب مشکتی آپ کے پاس ہے جو کھانا بنا کے آپ کو دے رہا ہے تو قید تنہائی کہاں سے ہوگی. ہفتے میں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, 6 ملاقاتیں کرتے ہیں وہ. آج پھر ملاقات ہے ان کی بشرا بی بی کے ساتھ بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی. تو کوئی ایشو نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان بیمار ہو جائے. ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم نے کہا جی ان کو قید تنہائی میں رکھا, وہ بیمار ہیں. شہباز گل صاحب جو نا وہ بیمار ہیں, قید تنہائی میں رکھا. یہ ان کی پوری خواہش ہے کہ عمران خان بیمار ہو کے اس کو کچھ ہو جائے. اس کے بعد انہیں کون پوچھے گا. پتہ نہیں ان کو, پتہ نہیں کیا شوق ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے دعا کر رہے ہیں کہ یا پروردگار عمران خان کو بیمار کر دے, یا پروردگار اس کو کوئی مہلک بیماری لگا دے. بھائی ٹھیک ہے, ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, بشرا بی بی کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, سارے وکیل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. یہ جو کچھ لوگ ہیں نا, ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو کچھ نہ کچھ ہو جائے. اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہو, کون سی بیماری لگانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو لکھ کے دینا چاہیے عمران خان کو کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو یہ بیماری لگ جائے. یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. بلڈ پریشر ٹھیک تھا ان کا, یار جوان آدمی جیسا بلڈ پریشر ہے ان کا. اچھا شوگر ان کی نہیں ہے, شوگر ان کو نہیں ہے. اب 70 سال کی عمر میں پاکستان, پورا پاکستان کو شوگر ہوگی. میں پہلے کہہ رہا ہوں آپ کو, عمران خان فٹ ہے تو کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی. ان کے سر میں تو جوئیں بھی نہیں پڑی ہوئی. اتنی ڈیٹیل لوگوں کو نہیں بتا دی. اچھا چلیں جی, اب چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی طرف. اختیار ولی صاحب کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور وہ اسپوکس مین ہے جی کے پی میں پی ایم ایل این کے, اور انہوں نے بہت بڑا پنڈورا باکس کھول دیا اور بظاہر ان کی بات ٹھیک بھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں لیکن میرے ہی حریف کو جو میرے خلاف الیکشن لڑتا تھا اسے آپ نے وزیر بنا دیا اور مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور پی ایم ایل این میں یہ پھوٹ پڑ چکی ہے. لوگ واقعی یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ پوری اسٹوری آپ کو بتاتے ہیں. اور دیکھیں پنجابی کے خلاف سے کھچ مار دینا, میرا خیال ہے گورنمنٹ سے کھچ بج گئی ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کھچ مارتی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو وہ پریشر ہوگا, یہ ان کو کہا گیا ہوگا کہ جناب ان کو اکاموڈیٹ کریں نہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل جائیں گے جا کے. پرویز کھٹر صاحب دیکھیں کتنے چلاک آدمی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے 2-4 ملاقاتیں کر کے انہوں نے اپنی وزارت پکی کر لی. ٹھیک ہے, تو ان کو کہا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے بابے کو آپ پار کریں اپنے پاس تاکہ اس کا ایک آفس بن جائے, وہاں پہ روز آئے اور جھنڈے والی گاڑی ہو. کیونکہ بابا جی جو ہے نا پچھلے 2-2.5 سال سے ٹوٹلی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ جھنڈا ہے, نہ گاڑی ہے, نہ کوئی دفتر ہے, نہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں وہ, اور نہ اپنے لوگوں سے ملا رہے ہیں. تو نہ تصویریں چھپ رہی ہیں ان کی, نہ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی بابے کو آپ ذرا خوش کریں سارا. تو وہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا رجسٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صاحب تھے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, گاڑی پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ نقلیں اتارا کرتے تھے اور شریف فیملی کے اوپر باقاعدہ تاپڑ توڑ قسم کے حملے کرتے تھے, ڈانس بھی کر لیتے تھے. اور انہوں نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی تھی. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف یہ لشکر لے کے آتے تھے خیبر پختونخوا سے. اس کے بعد بھی یہ بہت کچھ کرتے رہے. تو اب میرا خیال ہے پرویز خٹک صاحب کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جس جگہ پہ آپ نے پوری زندگی جس کی خلاف آپ نے قدم اٹھایا, آپ نے اعلان کیا, بالکل ایسے ہے جیسے پرویز خٹک صاحب انڈیا جا کے نیشنلٹی لے لیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب مخالفت کرتے ہیں ایک شخص کی, ایک پارٹی کی, تو اب آپ کو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے, اس سے وزارت نہیں.
دوسری جو میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی احساس کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی کھچ مار دی ہوئی جس کو کنٹرول کرنا اب آسان کام نہیں ہوگا. تو پارٹی میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو یا ڈیفینڈ کر سکتا ہو. اور دلی طور پہ مان ہی نہیں رہے, کوئی نہیں مان رہا. تو پارٹی کے اندر باقاعدہ پھوٹ پڑی ہے. بہت سارے لوگ جن کو یہ لفٹ نہیں کرواتے, جن کو یہ قریب نہیں آنے دیتے, جس کے یہ قریب نہیں جاتے, وہ سارے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم سے تو یہ اچھا ہے نا. جو ہار گیا ہے, جس کا پورا فارمولہ ناکام ہو گیا ہے, اب وہ وزیر بن کے مشیر بن کے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کل کو اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتا تو آپ کیسے روک لیں گے؟ تو میرا خیال ہے اختیار ولی کا صرف ایشو نہیں ہے, ان کا تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کے ساتھ حق تلفی بھی ہے ان کی, لیکن اب یہ پوری پاکستان مسلم لیگ نون کا مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور ایسا خوفناک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اب اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے نا نون لیگ کے لیے خاصا مشکل ہے. اور لوگ کہتے ہیں میاں نواز شریف کا ویژن, تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ میاں نواز شریف کا ویژن تھا. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی سیاست. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں جی. یعنی دونوں نے نہیں سوچا, نہ انہوں نے سوچا نہ انہوں نے سوچا. سر جھنڈے والی گاڑی چاہیے نا, اس کے بعد سوچنا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب اس کے بعد چلتے ہیں ہماری آخری سٹوری. جی نا بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے. ہم بار بار یہاں سے اس پلیٹ فارم سے باہر اپنی آواز اٹھاتے رہیں کہ خدا را سوشل میڈیا کے اسکیم سے بچیے. جب بھی کوئی اس طرح کی جاب آتی ہے تو پہلے ویریفائی کریں کہ ملک سے باہر اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو آیا وہ کتنا ایتھینٹک ہے. ابھی ہم آپ کو جو خبر بتائیں گے آپ شاید حیران و پریشان ہو جائیں سن کے. 500 بندہ پاکستان کا صرف ایک جگہ پہ پھنسا ہوا ہے. کہاں پھنسا ہے وہ بھی بتائیں گے, اور ان سے کیا کیا کروایا جا رہا ہے, کیونکہ اب تو وہ بلیک میل ہو رہا ہے. یہ پوری ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے جاوید چوہدری. اب دیکھو ایک سائنس ہے جس کو فشنگ کہتے ہیں, وہ بیسیکلی تو اسکیم ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکال لیتے ہیں, آپ کی جو آئی ڈی ہے اس کو چوری کر لیتے ہیں. آپ نے کسی جگہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا, اس کا جو ڈیٹا ہے انہوں نے چوری کر لیا, پھر ایک نیا کریڈٹ کارڈ بنا, وہ کسی اور جگہ اس کو استعمال کر لیا, آپ کے بینک سے پیسے نکال لیے, آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے اس کو ہیک کر لیا, آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ہیک کر لیا. کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا پورا سسٹم ہیک کر لیا, ان کا ایپس ہیک کر لی اور وہاں سے ان کے پیسے نکال لیے. مثلا فرض کریں کہ ایک آدمی جو ہے نا ڈیزائننگ کا کام کر رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں, اور اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ظاہر امریکن اکاؤنٹ ہے, وہ جو جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ ہے. تو آپ نے آئی ڈی چوری کی اور اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے آپ نے, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو اڑا لیا کسی بندے نے. تو یہ جو فشنگ ہے یا پھر یہ جو اسکیمز ہیں, جو پیسے نکالنے ہوتے ہیں, یہ پوری ایک سائنس ہے پوری کی پوری. اب یہ جو ریگولر کنٹریز ہیں جہاں پہ لا اینڈ ریگولیشنز ہیں وہاں پہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو تھرڈ ورلڈ کے کچھ کنٹریز ہیں جس کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دو تین جگہ ایسی جس میں کمبوڈیا نمبر 1 ہے, ویتنام کی کچھ جگہیں ہیں وہاں پہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھائی لینڈ کے اندر ہے, پھر میانمار برما کے اندر ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ افریقہ کے ملک چلے جائیں, کچھ افریقہ کے ملک ہیں جیسے سینیگال ہے جس کے اندر وہ ہے, ایتھوپیا کے اندر یہ ہو جاتا ہے, اور برونڈی کے اندر ہو جاتا ہے. یہ ایسٹرن یورپ کے کچھ ملک ہیں جہاں پہ یہ کام چل رہا ہے, جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا وہ تگڑے نہیں ہیں, آپ پکڑ نہیں سکتے. تو اب بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو ان ملکوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اب ان کو ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے. اب ٹیلنٹ جو ہوتا ہے نا بنگلہ دیش کے اندر ہے, انڈیا کے اندر ہے, پاکستان کے اندر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں, یعنی انگلش ہماری آفیشیل لینگویج ہے, ہم بڑی آسانی سے انگریزی لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, اور لہجہ بھی ہم بڑی جلدی یورپین اسٹائل میں بنا سکتے ہیں, اڈاپٹ کر لیتے ہیں, زیادہ ہمیں دیر نہیں لگتی. دوسرا ہمارے جینس کے اندر ہے کہ ہم آئی ٹی کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, ہم جلدی اس کے اندر ایکسل کر دیتے ہیں. ہمارا 3 سال کا بچہ بھی اگر ہم موبائل دیں گے نا اس کو آپریٹ کرنا سیکھ جائے گا, اتنا زیادہ ہمارا. ٹھیک ہے. تو ان ملکوں کے اندر آن لائن جابس کا کہا جاتا ہے اور بڑی ہیوی اچھی سیلری کا کہا جاتا ہے. بندے اپلائی کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے لگے, ہم تو امیر ہونے لگے ہیں. پھر وہ ویتنام لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے آگے کمبوڈیا اسمگل کر دیا جاتا ہے, یا پھر ان کو میانمار یا برما میں اسمگل کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ کمپاؤنڈس بنے ہوئے ہیں اور ان کمپاؤنڈس میں اندر جا کے اس بندوں کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے. اب وہ باہر نہیں نکل سکتے, وہیں پہ کھاتے پیتے ہیں, وہیں پہ رہتے ہیں, وہیں پہ واش روم, وہیں پہ غسل, اور باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. جو ان کو سیلری دی جاتی ہے وہ بالکل نہیں دی جاتی ہے, بہت تھوڑی دی جاتی ہے, اور وہیں پہ بیچارے مر کھپ جاتے ہیں. اور ساتھ ہی درندہ ٹائپ ہوتے ہیں جو بندے کو پھینٹا لگاتے ہیں, بندے کو جگاتے رہتے ہیں. 18 گھنٹے ان کو وہ دے دیتے ہیں لیپ ٹاپس, اور پھر وہ اسی طرح فشنگ کرتے ہیں اور لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتے ہیں. اور وہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ پیسے کھاتی ہیں, اور ان کے جو لوگ ہوتے ہیں یورپ کے اندر بیٹھے ہیں, امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں, وہ سب پیسے ری روٹ ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. غائب ہونے کے بعد 2 سال 2.5 سال بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا ماسٹر چلا گیا, دروازے کھلے ہوئے, باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو شہر کے اندر ہے. اس دوران بہت ساری یلغار ہو چکی ہوتی ہے, ایجنسیاں آ چکی ہوتی ہیں, پولیس آ چکی ہوتی ہے, ان کو گرفتار کر لیتی ہے کیونکہ IP ایڈریسز ہیں وہ ٹریس ہو جاتے ہیں.
उनके ट्रेस होने से पहले पहले वो लोग निकल जाते ठीक हैं। है। तो पाकिस्तानी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। कंबोडिया के अंदर आप यकीन करें ऐसा ऐसा जुल्म होता है पाकिस्तानियों के ऊपर, आप अंदाज़ा नहीं कर सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ ये जो म्यांमार है, म्यांमार के अंदर इस वक्त 500 पाकिस्तानी फंसा, 11 ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, 6 लोग जो थे वो एम्बेसी पहुँचे, 5 इस दरमियान में गायब हो गए, या वो हयात हैं या पता नहीं किधर चले गए, लापता हो गए। और बाकी जो लोग हैं वो कंपाउंड्स के अंदर पड़े हुए हैं, जिस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उनको कंपाउंड से निकाला जाए, लेकिन अब पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। तो खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों, आपको एहसास करो पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं, आप यकीन करो। मैं आने वाले किसी वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और बाहर के कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम करो, अपनी जान को क्यों अजाब में डालते हो? कभी आप कश्तियों में डूब के मर जाते हो, कभी आप सरहदों के ऊपर डूब के मर जाते हो, कभी आप पैदल जाते हो बर्फ़ों के अंदर और ईरान के अंदर, या आपको टर्की के अंदर लोग गोली मार देते हैं, और कभी आप इस तरह लैटिन अमेरिका की तरफ जाते हुए मारे जाते हो, कभी आप ये मशरक़ बाई जाते हुए उस तरफ जाके मर जाते हो। तो क्यों मरते हो भाई? खुदा खौफी करो, ये काम पाकिस्तान में कर लो, दिनों में खुशहाल हो जाओगे। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चौधरी साहब के कुछ सेशंस होते हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन वो जो सेशंस करते हैं वो तो उनका एक अलग बिजनेस है, लेकिन अभी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नौजवानों के लिए स्पेशल कुछ वीडियोस बना दें जो हम इसी चैनल पे लगा देंगे कि भाई आप घर बैठे हुए कमा कैसे सकते हैं या किस तरह से इन स्कैम से बच सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।